इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ARY ग्रुप के बानी और चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। आप तवील अरसे से अलील थे। हाजी साहब ने 69 साल की जिंदगी पाई। आपने अपनी हयात में बेशुमार फलाही काम किए, जिसकी वजह से लाखों लोगों को फायदा पहुंचा। हाजी साहब वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ताहयात चेयरमैन भी थे। आज ये रोशन सितारा हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिला है। लेकिन आपके किए जाने वाले काम ताहयात याद रखे जाएंगे और आप हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। अल्लाह पाक हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह खैर के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान हाजिर खिदमत। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात हैं और यकीनन हम जिस कदर भी चाहें शुक्र अदा कर लें, इन तमाम नेमतों, इन तमाम रहमतों, इन तमाम तहाइफ़ का शुक्र अदा नहीं कर सकते। बिलाशुबा हमारी औकात नहीं और यकीनन हम हक़दार भी नहीं उन तमाम नेमतों की जितनी अल्लाह ने हमें अता फरमा दी हैं। और बेशक अल्लाह ही हमारा मालिक है, खालिक है, जो कभी देकर आज़माता है, कभी लेकर आज़माता है। आपने यकीनन नाज़रीन ARY के तमाम नेटवर्क हर चैनल पर ये ख़बर सुनी और यकीनन आज इस प्रोग्राम का एहतमाम भी मैं कहूँगी ताज़ियती सिलसिला है। अल्लाह ताला से बेशुमार दुआओं के साथ आज हम हाज़िर हो रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब भी इन दुआओं का हिस्सा बनेंगे, इन दुआओं में शामिल होंगे। ARY नेटवर्क के चेयरमैन और बानी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा से हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब साहब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा चुके हैं। उनके लिए बेशुमार दुआएं मग़फ़िरत हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। और अगर मैं दुआओं की बात करूँ नाज़रीन, तो माशाअल्लाह दुनिया के हर ख़ित्ते से, हर कोने में मुसलमान जो आपके नाम को जानते हैं, जो आपको पहचानते हैं, आपके लिए बेशुमार दुआएं कर रहे हैं। और क्यों ना करें कि बेशक जहाँ मैंने आपको पाया, जिस तरह मैंने आपको देखा, जिस तरह मैंने आपके हवाले से अपने उस्तादों से, ये ARY नेटवर्क के तमाम लोगों से सुना, आप एक निहायत शफ़क़त फरमाने वाली शख्सियत। और ARY QTV अगर देखा जाए तो बिलाशुबा यह आपकी काविश, यह आपकी कोशिश और ख़ालिस नियत ही का नतीजा है कि ARY QTV के ज़रिए दीन इस्लाम के फ़रोग़ का सिलसिला 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, ट्रांसमिशन सजाते हैं, लेकिन ये वो चैनल है, ये आपकी खिदमत है जो 24 घंटे जारी है। दीन इस्लाम की खिदमत में इससे प्यारा तरीक़ा मैंने अब तक ना देखा। अल्लाह ताला आपके इस तरीक़े को, इस अंदाज़ को, इस खिदमत को मकबूल फ़रमाए और आपके तमाम बातों को, तमाम अच्छे अंदाज़ को कई गुना बढ़ा कर कई दर्जात बुलंद फरमाए आपके, और जन्नतुल फिरदौस को आपका मुकाम बनाए। मुख्तलिफ़ दुआएं हैं नाज़रीन, और बिलाशुबा अगर आप ARY नेटवर्क का नाम सुनते आ रहे हैं, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, सिर्फ इस महीने, इस हफ्ते, इस साल की बात नहीं है, कई सालों से आप ये नाम सुन रहे हैं। लेकिन अब आपने जाना कि ARY सिर्फ एक नेटवर्क का नहीं बल्कि एक हस्ती का नाम है। अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब ARY नेटवर्क के बानी और चेयरमैन हमसे रुखसत हो गए हैं। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं ना नाज़रीन कि अच्छे लोग कभी भी हमसे जुदा नहीं होते, हमारी यादों में, हमारे दिलों में ज़िंदा होते हैं। आपकी अच्छी बातें हमें आपकी याद दिलाती हैं और बिलाशुबा फिर दिल से, ज़बां से आपके लिए बेशुमार दुआएं जारी होती हैं। यकीनन ये आप ही की तमाम बातें, ये तमाम आपके काम हैं। आपका कहना, एक बहुत ही प्यारी बात जो मुझ तक पहुँची आपसे नाज़रीन ज़रूर शेयर करूँगी कि हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब फरमाते थे, कहते थे कि जब भी कंपटीशन करना हो तो दुनिया के मामलात में नहीं बल्कि अच्छे कामों में, दीनी मामलात में कंपटीशन करो तो अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह ताला हमें आपकी इस बात को समझने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपकी इस प्यारी बात के नतीजे में आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आज नाज़रीन बहुत सी दुआएँ हम इंशाअल्लाह करने जा रहे हैं, और दुआ इस्तग़फ़ार क्या है ये भी कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे कि पहले हम तो जानें कि इस्तग़फ़ार की कैसे जाए,
کیا طریقہ ہے رب تعالیٰ کو پکارنے کا اور استغفار کرنے کا؟ تو آج اس موضوع پر بھی گفتگو ہوگی. آپ کی بہت سی ای میلز ناظرین تعزیتی ہیں وہ بھی شامل کروں گی, جتنے میسیجز ہیں وہ بھی شامل کروں گی, لیکن اس وقت میں پروگرام میں شامل کر رہی ہوں ہمارے مہمان اسکالرس کو. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے بہت ہی جانے پہچانے مہمان شخصیات ایک مرتبہ پھر صبح بخیر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری پہلی مہمان اسلامک اسکالر ہیں, یقیناً آپ کی جانی پہچانی میں کہوں گی بہت ہی سینئر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے صبح بخیر کا حصہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ بنتی رہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ صبیہ قادری صاحبہ. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو صبح بخیر. ناظرین, صبیہ قادری صاحبہ کے ساتھ ہماری دوسری اسلامک اسکالر موجود ہیں, یہ بھی آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. آئیے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں محترمہ نور الصبا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید آپ کو بھی. ناظرین, ہماری تیسری مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں یہ بھی آپ کی جانی پہچانی ہے اور شعبہ تعلیم سے آپ بھی وابستہ ہیں. یقیناً بے شمار اسٹوڈنٹس آپ کے بھی ہیں, بحیثیت پرنسپل اور ٹیچر آپ بھی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ روبینہ خالد صاحبہ. السلام علیکم. خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ تینوں کو اجتماعی طور پر صبح بخیر میری جانب سے. آج جس ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے استغفار کی فضیلت, اور یقیناً جیسا کہ تعارف سے بھی اندازہ ہو ہی گیا ہوگا ایک تعزیتی سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کا سامان اس حیات زندگی کے دوران کر سکیں, اچھے کام کر سکیں کہ لوگ ہمیں بھی اچھے الفاظ میں یاد کریں. لیکن استغفار کیا ہے, اور اگر استغفار کی فضیلت میں کہوں تو قرآن و حدیث میں کیسے بیان کی گئی؟ سبھی آپا کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو, بندگی کا اظہار استغفار سے ہوتا ہے, بے شک. اور استغفار ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف کہ دنیاوی امور میں کامیابی کا سبب بنتی ہے بلکہ اخروی فلاح اور کامیابی بھی اس سے حاصل ہوتی ہے. اچھا, اب تم نے جو سوال پوچھا کہ استغفار کیا ہے, تو استغفار کے لغوی معنی تو دیکھو ہوتے ہیں غفرا, ڈھانپ لینا, چھپا دینا. صحیح. قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس کی تاکید بھی ہے. اور تمہیں میں شروع اصل میں یہاں سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب پروردگار دو عالم نے حضرت آدم کو اس پھل کے کھانے کی پاداش میں زمین پر بھیجا تو ظاہر ہے حضرت آدم اللہ کے نیک بندے تھے, بے شک. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. وہ کیا دعا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. استغفار آپ نے فرمایا, اور اس استغفار کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا. جب ہم پڑھتے ہیں قرآن حکیم اور ہم پڑھتے ہیں انبیاء کرام کے احوال, تو وہاں نبی اپنی قوم سے مغفرت طلب کرنے کی بات کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, انہو کان غفارا, بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر اس کے بعد پوری تفصیل ہے جس کے اندر اب تمہیں جو یہ پوچھا استغفار ہے کیا, اب سنو کہ کیا ہیں اس کے نتائج. اب حضرت نوح کی زبان سے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور تم جب مغفرت طلب کرو گے تو وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا, تمہاری مال اور اولاد میں طاقت و قوت عطا فرمائے گا, تمہارے لیے باغ بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا. ایک انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک انسان مال چاہتا ہے, اولاد چاہتا ہے, دولت چاہتا ہے, اور کھانے پینے کا تمام تر ساز و سامان چاہتا ہے. استغفار کی برکت سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک مختصر سا وقفہ ہے صبیہ آپا, اور یقیناً اس کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا, ساتھ رہے گا ناظرین. انا للہ و انا الیہ راجعون. ARY گروپ کے بانی و چیئرمین حاجی عبدالرزاق یعقوب رضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں. اللہ پاک حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے. ویلکم بیک ناظرین, صبح بخیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ.
ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے استغفار کی فضیلت. جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ استغفار کس انداز میں کی جائے، کس انداز میں اپنے رب کو راضی کیا جائے، منایا جائے کہ ہمارا رب ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے گفتگو کے لیے محترمہ صبیحہ قادری صاحبہ، محترمہ نور الصبا اشرفی صاحبہ، محترمہ روبینہ خالد صاحبہ. صبیحہ آپا، وقفے پر جانے سے پہلے ہم گفتگو فرما رہے تھے کہ استغفار کیا ہے، کیا فرمائیں گے مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، میں نے اس سے پہلے حضرت نوح کا حوالہ دیا تھا. حضرت ہود نے بھی اسی طرح اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو. اگر تم ایسا کرو گے، یعنی مغفرت چاہو گے، تو وہ موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے تمہیں قوت عطا فرمائے گا. تو اب یہ کہ ہمیں یعنی ایک تو بخشش، انسان چاہتا ہے کہ وہاں بھی کامیاب ہو، یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے اور یہاں جو بھی ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتے رہیں. دیکھو، اولاد ایک ایسی نعمت اور ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعا فرمائی ہے. انبیاء کرام نے بھی اس کے لیے دعا فرمائی. تو استغفار کی برکت سے کیا ہو رہا ہے کہ دنیاوی چیزیں تو حاصل ہو رہی ہیں، روزی روٹی تو حاصل ہو رہی ہے، سو ہو ہی رہی ہے، اور سبزی اور شادابی حاصل ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تمنا جو اولاد کی تمنا ہے وہ بھی استغفار کے سبب سے پوری ہو رہی. ایک شخص آیا حضرت حسن بصری کے پاس، اس نے کہا کہ میرے بہت تنگی ہے، فاقہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کروں؟ حضرت حسن بصری نے کہا استغفار کرو. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ ساری کھیتی تباہ و برباد ہو چکی، کچھ نہیں رہا، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو. تیسرا آیا، اس نے کہا رنج و غلم میں مبتلا رہتا ہوں ہر وقت اور سمجھ میں نہیں آتا اس سے کیسے نکلوں. آپ نے کہا استغفار کرو. چوتھا آیا، اس نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے، اولاد کی بڑی تمنا ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو. جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سمجھ میں بات نہیں آتی، 4 مختلف طرح کے لوگ آئے، مختلف حاجات بیان کی اور آپ کہتے ہیں استغفار کرو. تو آپ نے قرآن حکیم کی آیت اور یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی جس کا میں تمہیں متن بتا رہی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے استغفار کیا کرو، بے شک میں اللہ سے 70 اور بعض مقامات پہ 100 دفعہ ہے استغفار کرتا ہوں. تم اللہ سے استغفار کرو، وہ تمہارے رنج و غم کو دور فرمائے گا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ تمہیں طاقت و قوت بخشے گا مال و اولاد سے. نمبر 3 کیا کہ تنگی اور فراخی عطا فرمائے گا، تنگی دور فرمائے گا وہاں سے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے. تو دیکھو ساری باتیں آ گئی نا، کہ رنج بھی دور ہو گیا، غم بھی دور ہو گیا، تنگی بھی دور ہو گئی، طاقت و قوت بھی ہو گئی. اور اس کا سبب کیا ہوا؟ استغفار کرنا. جب اس کی ایک بڑی برکات ہیں بھائی، بڑی برکات ہیں. دیکھو، ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے میں تم سے خوف کھاتی ہوں، تم نہ دیکھ لو، ہے نا، ہوتا ہے نا کچھ کرتے وقت. چور چوری جب کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے. اب تو خیر وہ زمانہ گیا، اب تو رنگے کی چوٹ پہ سب کچھ ہوتا ہے، چھوڑو اس بات کو. لیکن جس چور میں تھوڑی شرافت ہوتی ہے وہ چوری بھی چھپ کے کرتا ہے. بالکل صحیح. انسان یہ چاہتا ہے کہ بندوں پر میرے عیوب ظاہر نہ ہو، وہاں میں اچھا ہی سمجھا جاؤں. استغفار کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ صدق دل سے، دیکھو صدق دل اصل چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اسے چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے اور بندوں پر اس کے عیوب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا اور سزا سے اسے بچا لیتا ہے. یعنی کیا دیکھو، بندوں پر اس کے عیوب کو ظاہر بھی نہیں کرتا اور وہاں سزا سے بچا لیتا. یہ استغفار کی برکت ہے. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب فتوح الغیب میں، کہتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بکثرت استغفار کیا کرو. استغفار روح کی جلا، جسم کی تازگی، اس کو فرحت بخشنے والی اور روح کو بقا دینے والی، جسم کو جلا دینے والی ہے اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا نتیجہ ہے اور آدم کی میراث ہے. اور یہ آدم کی میراث ہے اور بندے کا حق ہے کہ جب وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے. سبحان اللہ. تو یہ استغفار تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. گناہ کرتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر صدق دل، جیسے آپ نے فرمایا، خالصتاً اس نیت کے ساتھ کہ رب تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کو پکاریں تو وہ معاف فرماتا ہے. نور الصبا صاحبہ، ہم بات کر رہے ہیں استغفار کیا ہے، ہم نے یہ جانا، لیکن اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کس انداز میں بیان کی گئی؟ اگر میں کہوں آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں گے، کیا فرمائیں گے؟ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفار کی فضیلت قرآن و احادیث مبارکہ میں بہت کثرت سے آئی ہے
اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں ایک جگہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، استغفار کرو، یعنی اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب مل کر اے مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر استغفار کی فضیلت بیان فرمائی، یہاں تک کہ ایک مقام پر فرمایا کہ گناہوں سے استغفار طلب کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ استغفار کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ بندہ اگر یقین سے اپنے پروردگار سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر رجوع کرے، اپنے گناہوں پر گڑ گڑائے اور اس سے معافی کا خواستگار ہو، اسے استغفار طلب کرے، تو اللہ رب العالمین اس سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو کسی ویرانے میں، کسی بیاباں میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ جاتا ہے، اس کا اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا جس میں غذا بھی ہے اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہے، وہ کہیں کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، وہ اسے تلاش کرتے کرتے تھک ہار کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، صحیح، یہاں تک کہ وہ مایوسی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اب اس کو نہ ملے، اور اچانک وہ اس کا ساز و سامان سے لدا ہوا اونٹ اس سے مل جائے تو اسے کس قدر خوشی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کو اپنے گناہگار بندے کا راہ ہدایت کی طرف پلٹ آنا، اس کا نافرمانی سے بچ آنا، اس سے کہیں زیادہ خوش کر دیتا ہے، اس سے زیادہ کہیں مسرور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے واللہ یحب التوابین، اللہ محبت فرماتا ہے استغفار کرنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، میل کچیل آ جاتا ہے دلوں پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قرآنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے ہمارے برے افعال کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، وہ ہمارے جو دلوں کا نور ہوتا ہے وہ گدلا ہو جاتا ہے، اس پر مٹی بیٹھ جاتی ہے، اس پر سیاہی آ جاتی ہے جیسے جیسے گناہ ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ استغفار طلب کرتا ہے تو دلوں کا وہ میل کچیل پاک و صاف ہو جاتا ہے، دل کا آئینہ پر نور ہو جاتا ہے، اور دلوں کا وہ زنگ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں، استغفار کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسی ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ہم استغفار کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 99 قتل کرنے والے کی بھی بخشش اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قتل کرنا یقیناً ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن آپ کو توبہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ آپ پھر بھی مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے بندوں کبھی مایوس نہ ہونا، یہ آمادہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ اس کی طرف پلٹ آنا کتنا اہمیت رکھتا ہے، تو پرانے زمانے کی بات ہے، حدیث قدسی ہے، ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ 99 قتل کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کا ضمیر اس کو آخر میں ملامت کرتا ہے، اس کو راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور کس وقت؟ زندگی کے آخری لمحے میں۔ اب وہ اپنی قوم کے کسی راہب بڑے کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایسے گناہ ہوئے، 99 قتل کر بیٹھا ہوں، کیا کوئی بچنے کی صورت ہے؟ لوگ اسے مایوس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، تم نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے، اب تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ وہ اسے بھی قتل کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ 100 لوگوں کا قاتل بن جاتا ہے۔ اب وہ مزید آگے بڑھتا ہے اور اپنی قوم کے ایک سب سے بڑے راہب کے پاس پہنچتا ہے۔ نور سے بس اب ایک مختصر سا وقفہ ہے اور بہت دیر سے منتظر ہے، میں چاہوں گی اس بات کو ہم مکمل کر لیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، دیکھتے رہیے صبح بخیر۔ دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام
वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत युसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आपका जाना पहचाना प्रोग्राम है, आपका पसंदीदा चैनल है और यकीनन आपके बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स मुझ तक पहुंच रहे हैं। अगर आप आज पहली मरतबा हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या आपको नहीं मालूम कि आप हमें हमारे टेलीविज़न, हमारे चैनल के अलावा और किन ज़राए से हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर बन सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक जो कि सोशल वेबसाइट है आप जानते हैं, अगर आप वहाँ मौजूद हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। हमारा पेज सुबह खैर QTV के नाम से मौजूद है। इसके अलावा फैंस ऑफ ARY QTV भी हमारा पेज है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेल्स के लिए सुबह बखैर @ARYQTV.TV पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आज गुफ्तगू कर रहे हैं नाजरीन हम इस्तग़फ़ार के हवाले से। इस्तग़फ़ार क्या है, कैसे किया जाए, अल्लाह को कैसे पुकारा जाए, क्या हर तौबा हर इस्तग़फ़ार कबूल हो जाएगी। मुख्तलिफ सवालात शायद आपके जहनों में भी उभरते होंगे। अगर ये सवालात हैं आप मुझे भेज सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं, हम इंशाअल्लाह उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। नूर सबा साहबा, हम बात कर रहे थे कि ऐसे शख्स की वक्फे पर जाने से पहले कि जो गुनाह करा है, नवे कत्ल कर दिए और लोगों ने भी मायूस कर दिया कि शायद माफ़ी ना हो, क्या फरमाएंगी? यूसरा, हमारे सामने वो आयत मुबारका है जिसके पेश नज़र मैं इस हदीस में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ला तुक़्नितू मिन रहमतिल्लाह, ए वो बंदो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अब इस हदीस कुदसी में उसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन की गई है। और इस्तग़फ़ार है ही यही कि अल्लाह से माफ़ी चाहना, रोना, गिड़गिड़ाना, अपनी निदामत का इजहार करना, उसको मना लेना, यही इस्तग़फ़ार है। और हम किस चीज़ को कहते हैं इस्तग़फ़ार? तो वो 99 लोगों को कत्ल करने वाला कातिल जो है वो उस राहिब के पास जाता है, उस आलिम के पास जाता है, उससे पूछता है, तो वो कहता है हाँ एक सूरत है, एक बस्ती है, वहाँ पर कुछ लोग ज़िक्र इलाही में मशगूल हैं, आप वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर उनके साथ मिलकर ज़िक्र इलाही करो और अल्लाह से माफ़ी चाहो। अब वो वहाँ का इरादा करता है 100 लोगों को कत्ल करने के बाद कि रास्ते में क़ज़ा इलाही आ जाती है और रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आपस में झगड़ने लगते हैं। रहमत के फरिश्ते कहते हैं हम इसकी रूह कब्ज़ करेंगे क्योंकि ये इस्तग़फ़ार कर चुका था, ये अल्लाह की बारगाह में निदामत का इजहार कर चुका था, इरादा कर चुका था उसकी तरफ पलटने का, रुजू होने का, इसलिए इसकी हम रूह कब्ज़ करेंगे। और अजाब के फरिश्ते कहते हैं कि चूंकि ये गुनाहगार है, 100 लोगों का कातिल है, इसलिए इसकी रूह हम कब्ज़ करेंगे। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत को जोश आता है कि उसका बंदा उसकी तरफ पलट कर आ रहा है। अल्लाह ताला उस जमीन को हुक्म देता है जहां पर वो जा रहा था कि तुम सिमट जाओ और उसके करीब हो जाओ। और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि अब जमीन को नापो कि जिस जगह से वो चल चुका है वो ज्यादा है या वो जगह जहां उसको जाना है, पहुंचना है, वो उस जगह से ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला की रहमत से ज़मीन सिमट कर उसके करीब आ जाती है और जगह नापी जाती है, तो वो उस जगह से बहुत करीब था जहां पहुंचने का उसने इरादा किया था। बस रहमत के फरिश्ते आते हैं और उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये तो वही बात है ना कि आप एक कदम रब ताला की जाने बढ़ाते हैं तो रब ताला आपको थाम लिया करता है। आप सिर्फ इरादा तो कीजिए, रब ताला बेशक बिलाशुबा हमारी तमाम गलतियों के बावजूद भी हमें मौका ज़रूर देता है कि हम सही रास्ते पर, दुरुस्त रास्ते पर आ जाए। अगर हम आम इंसान की बात करें, बिलाशुबा ये कुरान मजीद प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस हमें सिखाती हैं, बताती हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अगर वैसे गुजार ली फिर तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाता है। अगर मैं कहूँ इस्तग़फ़ार की, उसके बाद आम इंसान, उसके हालात या उसकी क़ल्बी कैफियत पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो रुबीना खालिद साहब आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? देखिए युसरा, इसमें एक अगर हम बहुत सिंपल से अल्फाज में कहें या अगर हम बच्चों को समझा रहे होते हैं, चूँकि मैं स्कूल से कंसर्न हूँ तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर हम बच्चों को समझाते हैं और बच्चे कोई गलती करते हैं बार बार, फिर वो हमसे सॉरी करते हैं, ठीक, तो हमारा दिल चाहता है कि उन बच्चों को प्यार से रखा जाए। इसी तरह आपके अपने बच्चे हैं, अगर वो गलती करते हैं फिर वो रोते हैं आपके पास आके, आपको बहुत प्यार आता है, आप उनको गले से लगा लेते हैं कि नहीं रो नहीं, तो क्या हमारा रब ताला हमें माफ़ नहीं करेगा कि वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो एक निदामत का आंसू, एक सजदा, क्या अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा? तो ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें वो तमाम चीज़ें, माशाल्लाह इतनी सारी अच्छी बातें हुई हैं। इसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की का वाक़या है कि उनके भाइयों ने ज़ाहिर उनके साथ जितना जुल्म किया, तो एक वक्त उन्हें ख्याल आया कि हमसे बहुत गुनाह सरज़द हुए हैं, तो वो अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि
ہم سے اپنے بھائی کے سلسلے میں بہت ظلم سرزد ہوا ہے، بہت گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو آپ اللہ سے ہماری معافی کے لیے درخواست کیجئے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، تم چونکہ اتنے سالوں کے بعد تمہیں خیال آیا ہے آج اور تم اتنے ظلم کر چکے ہو تو اللہ معاف نہیں کرے گا. انہوں نے کہا نہیں، میں تمہارے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا. تو انہیں خیال آیا تھا کہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے معافی کے لیے کہا. اور اللہ اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا غفور ہے کہ اس نے کبھی بھی توبہ کے دروازے، کبھی بھی اس کی طرف پلٹنے کے دروازے بند نہیں کیے. بے شک یہ تو بہت خوبصورت آج ہمارے ندامت کے آنسو جو ہے ہمیں ان تمام مسائل سے جو اس وقت فی زمانہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، شاید اگر سب مل کے وہ آنسو بہا لیں تو اللہ ہم پر رحمتوں کی بارش کر دے گا. بے شک، کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات روبینہ صاحبہ. لیکن آپ نے گفتگو میں جو جملہ استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، وہ کریم ہے، کرم فرماتا ہے، مجھے لگتا ہے اکثر یا یقیناً یہ انسانی فطرت ہے، وہ بہت سی چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیا کرتا ہے. اور اکثر یہ جملہ میں نے خود کئی لوگوں سے سنا کہ اللہ تو کریم ہے، کرم فرماتا ہے، تو کیا ضرورت ہے مانگنے کی، وہ تو معاف فرما دے گا. کیا ضرورت ہے رب تعالیٰ کو پکارنے کی کہ معاف فرمائے، جبکہ ہم جانتے ہیں وہ کریم ہے، اس کا کرم سب کے لیے عام ہے؟ یا اگر ہم معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں اور اس کے باوجود بھی باز نہ آئے باتوں سے، یا جو ارادہ ہم نے کیا کہ ہم ان باتوں سے باز آ جائیں گے ان پر قائم نہ رہے، تو کیا رب تعالیٰ کی رحمت ہم پر قائم رہے گی؟ کیا کہیں گے سبھی آپ؟ میں نے تمہاری بات مکمل طور پر نہیں سنی، میں خود کچھ سوچ رہی تھی. دیکھو پروردگار دو عالم بے شک رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں پر ہر حال میں رحم فرماتا ہے. اپنے ان بندوں پر بھی رحم فرماتا ہے جو اسے نہیں مانتے یا اس کا شرک کرتے ہیں. لیکن بندگی کا تقاضا کیا ہے اور بندگی کی صورت کیا ہونا چاہیے، اور صحیح معنوں میں بندہ کون ہے؟ جو اپنے رب کو پکارے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، شفیع مذنبین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے، اور ان کی اتباع سے پروردگار دو عالم بندوں کو محبوب بنا لیتا ہے. آپ کا فرمانا اللہ کا فرمان ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، 100 دفعہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یعنی بخشے جن کے ہاتھ میں جنت موجود ہو، جو لوگوں کو جنت میں ڈلوائیں، جو آب کوثر سے سیراب فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخش دے. تو بندگی اصل میں ہے کیا؟ بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے رب سے مانگو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، مجھے فکر یہ دامنگیر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا کی توفیق دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو ایک بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے استغفار کرتا رہے اور مغفرت طلب کرتا رہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو لاکھوں کروڑوں برائیاں دور ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہوتا ہے، حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے. یہ ساری باتیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، سبھی آپ پھر انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں. ناظرین امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، دیکھتے رہیے صبح بخیر. آج استغفار کے حوالے سے بات کریں، امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ بھی سیکھیں گے، جانیں گے استغفار کیسے کیا جائے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر یسرا خان کے ساتھ. ناظرین بات ہو رہی ہے آج استغفار کی فضیلت کے حوالے سے. وقفے پر جانے سے پہلے ہم جان رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا کیوں اور کتنا ضروری ہے، اور یقیناً گفتگو میں شامل تھے ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی محترم سبیہ قادری صاحبہ. آئیے جانتے ہیں مزید کیا فرمائیں گے، آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے یاد نہیں کہاں پہ آپ نے سلسلہ منقطع کیا تھا. میں یہاں پہ بتاؤں کہ دیکھو استغفار کی جہاں بے شمار برکتیں ہیں. ایک تو یہ کہ گناہوں سے معافی، اس سے بڑی تو کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی نا. بخشش سے بڑی تو کوئی کامیابی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے.
اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ایک انسان کے لیے, ایک مومن کے لیے اس سے بڑی نہ کوئی خوشی ہے نہ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے. لیکن اس کی جو دنیاوی برکتیں ہیں وہ بے تحاشا ہیں. بے تحاشا یعنی اس کے علاوہ یہ تو یہ سب کچھ حاصل ہو گیا اگر بخش گئے تو, بخش دیے گئے تو. لیکن دنیاوی, حضرت حذیفہ آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور اپنی زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتیں, یعنی کچھ منہ سے غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں, تو آپ تعجب فرماتے کہتے ہیں کیا تم نے استغفار کو چھوڑ دیا؟ کیا پتہ چلا کہ استغفار کو چھوڑنے کے سبب سے انسان بدزبانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اگر ایک انسان بدزبانی سے پرہیز چاہتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ استغفار کرے. استغفار کے بارے میں یہ تک موجود ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم نافع, ایک تو علم نافع عطا فرماتا ہے اور مال کثیر سے نوازتا ہے. دیکھو کسی شخص کو اگر علم حاصل ہو جائے, نافع علم حاصل ہو جائے اور اسے مال و دولت ہر طرح کا حاصل ہو جائے تو پھر اور کیا ایک انسان کو زندگی میں چاہیے کیا؟ مجھے یہ بتا دو. وہاں کی کامیابی, یہاں کی کامیابی, وہاں کی عزت, یہاں کی عزت, اور ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ تو یہاں بھی عزت و آبرو ہے اور وہاں بھی عزت و آبرو, یہاں اللہ تعالیٰ چھپا لیتا ہے, دامن رحمت میں اس کو چھپا لیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. بندوں پر اس کے عیوب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا اور وہاں اسے سزا سے بچا لیتا ہے. تو سزا سے بھی بچ گئے, دنیا میں بھی کامیابی, اخروی کامیابی بھی ہے. پھر یہ کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کا حصول بھی ہے, اس کے ذریعے ان کا حصول بھی ہے. اصل یہاں پر دیکھو ہماری بہن نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہت اچھی طرح باتوں کو سمجھایا. ایک تھوڑا سا فرق جو استغفار اور توبہ میں ہے اور ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اس لیے کہ دونوں ایک ہی طرح کے دو معنی ہیں. اصل میں تو ایک ہی, یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت چاہنا, اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی, کوتاہیوں کی معافی چاہنا. استغفار کہتے ہیں مغفرت طلب کرنے کو. اور جب بندہ یعنی وہاں کی کامیابی چاہتا ہے اللہ بندہ, اور اس کے اندر پچھلے گناہوں سے کی مغفرت طلب کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت, جو غلطی ہو جائے. توبہ کیا ہے؟ رجوع کرنا اوب سے, اس کا معنی اوب پلٹ جانا, واپس لوٹ جانا, یعنی اللہ تعالیٰ سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے رجوع کرنا, معافی مانگنا اور اپنی اصل کی جانب لوٹ جانا. یعنی گناہ سے پہلے آپ جیسے تھے ویسا ہی ہو جانا. گناہ سے پہلے تو یہی تھا نا, توبہ یعنی غلطی نہیں کی تھی, پاک و صاف تھے, غلطی کی, اب گناہ گار ہو گئے تو واپس لوٹے, جب توبہ کر لی تو وہی اسی مقام پر واپس لوٹ گئے جس مقام سے اس چھوٹے مقام پر آ گئے تھے. تو یعنی ہم پاک و صاف ہو گئے. تو دونوں پیرل ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور بار بار حوالہ انہوں نے دیا قرآن حکیم کی آیت کا کہ بے شک نا امید تو کافر ہی ہوا کرتے ہیں. اللہ کی رحمت سے نا امید مومن کبھی نہیں ہوا کرتا, کافر ہی ہوا کرتے ہیں. اور وہ حدیث بھی سنائی جس میں 100 قتل ہیں. تو ایک شخص اتنے قتل کرنے کے بعد کبھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ بخش دیا جائے گا. یہ عجیب و غریب بات ہے. لیکن چونکہ میرا اللہ ارحم الراحمین ہے اور بندہ جب خلوص دل سے اس کی جانب رجوع کرتا ہے نا تو وہ ایک قدم بندہ بڑھاتا ہے تو وہ 100 قدم بڑھاتا ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ تم میری جانب چل کے آؤ, میں دوڑ کے آؤں گا. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر زمین کی وسعتوں سے بھی بڑھ جائیں تو بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا. اچھا, اور دیکھو کیسی عجیب و غریب بات ہے, کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ بندے نے پکارا. ہم جیسے ابھی انہوں نے حوالہ بہت اچھی طرح انہوں نے بات کی, میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی, آپ نے بہت اچھی طرح بات کی, بہت اچھی طرح سمجھایا. ہم سے اگر ہم کسی سے اگر ناراض ہونا تو ہم اس کو بیٹا بیٹی نہیں کہتے ہیں نا, اچھا ٹھیک ہے جاؤ, یہ وہ اس طرح سے. میرے اللہ کا تم دیکھو کہ اگر بندہ اس کی یعنی ایک بندہ غلطی کرتا ہے, غلطی کرنے کے بعد جب اسے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے, اے میرے بندے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو میرا بندہ کہہ کے اپنی جانب میں اپنے سے ایک تعلق ظاہر کرتا ہے, اے میرے بندے, اے میرے بندے. اور یہاں تک ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو اپنی غلطی کے بعد پکارتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پر چراغاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر چراغاں فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے آج میرا ایک روٹھا ہوا بندہ میری جانب واپس آ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, میرے اللہ کا رحم دیکھو. الٹی بات کہ روٹھا ہوا بندہ واپس آئی, چراغاں اس لیے کہ روٹھا ہوا بندہ واپس آیا. یعنی کتنی عجیب و غریب بات ہے. میرے رحیم و کریم اللہ کی کیسی بات ہے کہ وہ الٹی بات. ساری برکتیں, ساری رحمتیں. پھر اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اپنا وتیرہ نہ بنائے استغفار کو, اپنا وتیرہ نہ بنائے توبہ کرنے کو, تو ہم سے بڑا خدا نخواستہ بد نصیب کون ہو؟ بے شک, بے شک, بلا شبہ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر سکیں، استغفار کر سکیں، اللہ کی جانب رجوع کر سکیں، اللہ کو پکار سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو جیسے کہ سبیہ آپا نے بھی کئی مرتبہ فرمایا کہ یہاں بھی آپ کامیاب اور وہاں بھی آپ کامیاب ہوں گے، یہاں بھی عزت وہاں بھی عزت۔ ہم دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن کس طرح دعا کی جائے؟ روبینہ صاحبہ میں آپ سے جانوں گی، ہم جب دعا کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہو، ہم کیا طاری کریں اپنے دل و دماغ میں کہ وہ دنیا کی تمام فکریں ہم سے دور ہو جائیں، ہماری ذات ہو، ہمارے رب سے ہمارا تعلق ہو اور پھر کچھ نہ ہو؟ کیا فرمائیں گے؟ جتنا قریب ہم اپنے رب کو سمجھنا چاہیں گے اس وقت صرف یہ امیجن کریں، تصور کریں کہ بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، بس میں ہوں اور میرا رب ہے۔ کیا بات ہے! ہاتھ پھیلائیں، آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں، سجدے میں جائیں کہ جس وقت ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے بہت نزدیک چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کیفیت آپ خود بھی آزمایا ہوگا کہ جب ہمارا کبھی دل بہت نرم ہو رہا ہے کسی بات پہ، یا ہمیں اپنی کسی غلطی پہ بہت زیادہ ہم شرمندہ ہیں، کوئی تکلیف ایسی ہے جو ہمیں بہت تکلیف پہنچا رہی ہے، کوئی دل ہمارا بہت دکھ رہا ہے، تو جس وقت ہم سجدے میں جاتے ہیں ہمارے آنسو خود بخود رواں ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک سجدہ اور چند ندامت کے آنسو، تو پروردگار تجھے منانا کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے اس رب کو منانا، اپنے دل کی کیفیت کا پوری طرح اظہار کرنا۔ یہ ہمارے لیے کوئی حاجت ہو ہماری تب بھی ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ بے شک۔ ہم ایک اپنے کالر ان گناہوں کو پر شامل کریے، مزید بات بے کرتی ہے روبینہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے، کیا فرمائیں گی مزید روبینہ صاحبہ؟ بس یہی ہے، اسی بات کو ریلیٹ کروں گی میں کہ ہمارے لیے یعنی اس وقت ہم یہ بھول جائیں کہ دنیا کیا ہے اور کہاں ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ میں ہوں اور میرا رب ہے۔ جتنی قربت اگر ہم اپنے دل میں محسوس کریں، بے شک نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ بہت سارے دنیا کے مسائل لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہم نے ہوتے ہیں، لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام رکا ہوا ہے، ابھی ہمیں وہ دیکھنا ہے، یعنی ہم وہ احساس جو پوری طرح ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے، شاید ہم مفقود ہے اس وقت ہمارے پاس، لیکن ہماری کیفیت وہی ہونی چاہیے۔ اور میں ان تمام لوگوں سے جن سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، یہ پیغام آپ کے پروگرام کے توسط سے دینا چاہوں گی کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں کیونکہ انسان ہیں۔ بے شک۔ تو ہماری کتنی بھی غلطیاں ہیں، جو کچھ بھی ہم سے اعمال سرزد ہوئے ہیں ایسے، تو روئیں اپنے پروردگار۔ اور بہترین وقت جو ہے اللہ کے نزدیک ہونے کا، کہ جس وقت بظاہر ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے، ہاں شب بیداری کے عالم میں رب کو پکار لو کہ وہ تو مائل ہے، عطا ہے، بس بھر لو دامن کو۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ روبینہ صاحبہ آپ کی آمد کا۔ آپ ہم سے یہاں سے پروگرام سے رخصت ہو رہی ہوں گی، لیکن یہ آپ کی تمام باتیں ہمارے چینل کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے ناظرین تک پہنچے۔ ایک کالر ان کو شامل کریے، اس کے بعد وقفے پر جائیں گے۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو چکی ناظرین، اسی کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر یسریٰ خان کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ARY گروپ کے بانی و چیئرمین حاجی عبدالرزاق یعقوب رضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ آپ طویل عرصے سے علیل تھے۔ حاجی صاحب نے 69 سال کی زندگی پائی۔ آپ نے اپنی حیات میں بے شمار فلاحی کام کیے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ حاجی صاحب ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے تاحیات چیئرمین بھی تھے۔ آج یہ روشن ستارہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے، لیکن آپ کے کیے جانے والے کام تاحیات یاد رکھے جائیں گے اور آپ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اللہ پاک حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔
वेलकम बैक नाजरीन, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं आपके अपनी मेज़बान युसरा खान के साथ। नाजरीन, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम का मौजू आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो बेशक हमारे तमाम गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह को अगर हम पुकारें तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमा देता है। ये वो अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया भी बन सकता है, और बेशुमार नेमतें, रहमतें, इनामात हैं अल्लाह ताला की जानिब से जिनकी बरसात आप पर होती है फ़कत सिर्फ इस्तग़फ़ार के ज़रिए, सिर्फ अल्लाह ताला को पुकार लेने के ज़रिए। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में हमारी एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, ये उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी बहुत ही जानी पहचानी स्कॉलर मोहतरमा आमना सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आमना, प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको भी। और आज मौजू है इस्तग़फ़ार की फ़जीलत। माशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आप क्या फरमाएंगी? इस्तग़फ़ार हमने ये जाना क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है, कैसे की जाए, क्यों की जाए, ये भी हमने जाना। आप क्या फरमाएंगी? क्या जज्बा होना चाहिए, क्या तरीक़ा होना चाहिए, क्या कैफियत होनी चाहिए जब हम कहते हैं ना ये लफ्ज़ भी इस्तग़फ़ार अगर हम अदा करें, क्या कैफियत हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कलाम मजीद की आय मुबारक आपकी समातों की नज़र करूँगी। वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि अल्लाह से बख्शिश व मग़फ़िरत तलब करो, बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। और हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमा देता है। फिर दोबारा यही अल्फाज दोहराए गए कि जब दोबारा गुनाह करता है फिर मग़फ़िरत तलब करता है तो दूसरी बार भी माफ़ कर दिया जाता है, इसी तरह तीसरी बार भी माफ़ कर दिया जाता है। फिर रब तबारक व तआला फरमाता है तुम जितनी मरतबा मुझसे मग़फ़िरत तलब करोगे मैं तुम्हें माफ़ करता चला जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहीमी करीमी इतनी ज़्यादा हो जाया करती है उस शख्स पे जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी गुनाहों की तौबा किया करता है कि खल्लाक़ आलम इरशाद फरमाता है कि अगर तुम ज़मीन से लेके आसमान तक भी गुनाहों का ढेर लगा दो और मेरे बारगाह में आके मुझसे तौबा तलब करो, तो हम ये आय मुबारक बारहा मरतबा पढ़ते हैं कि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके मुफस्सिरीन इकराम ने बेशुमार निकात बयान फरमाए हैं। और एक नुक्ता आपकी समातों की नज़र इस तरह करूँगी कि खल्लाक़ आलम फरमाते हैं अगर ज़मीन से लेकर आसमान तक भी गुनाहों के ढेर मेरे पास लेकर आओ और मेरी बारगाह में तौबा तलब करो तो मैं इस बात पर कादिर हूँ कि तुम्हारी बख्शिश व मग़फ़िरत कर दूँगा। तो जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा की जाए, अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत की जाए, इस कवी उम्मीद के साथ कि वो वादहू ला शरीक हर शय पर कादिर है, हम चाहे कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो लेकिन उसकी रहमत उसके गज़ब पर हावी आ जाया करती है। तो जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब करें इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा देगा, तो यकीनन फिर तौबा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत हासिल कर लेती है बिलाशुबा। और यकीनन जहाँ हम जानते हैं कि ARY नेटवर्क का एक बहुत बड़ा लॉस, और सबसे बड़ा लॉस अब तक का मैं ये कहूँगी कि हमारे बानी और चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ याक़ूब साहब की रहलत हुई। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तमाम मिलकर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं की जा रही हैं आपके हक़ में। मैं चाहूँगी हमारे मेहमान भी यहाँ माशाअल्लाह मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्योंकि ARY QTV का हिस्सा हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी शख्सियत या आपकी खिदमात से नावाकिफ़ हो। सभी आपा क्या कहेंगी आप? देखो, सच्ची बात तो ये है कि इतना बड़ा नाम है इस सदी का कि उनके बारे में सब कुछ बयान करना तो इंतहाई मुश्किल है। मेरा हवाला जो है वो QTV ARY वगैरह है, और जिस वक्त मैंने ये QTV देखा था उस वक्त समझ में नहीं आता था कि ये है क्या, लेकिन अब मालूम होता है कि ये क्या चीज़ है और इसने किस तरह लोगों की ज़िंदगियां, लोगों के दिलों को बदला है। क्या बात है। देखो, बहुत सारे चैनल्स हैं, हम इस वक्त एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, और इस आज़ाद फ़ज़ा में जो हम हैं तो रुपए पैसे जमा करने के लिए बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे तरीक़े हैं, मगर हर चीज़ यहाँ रह जानी है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। अगर काम आना है तो क्या चीज़ काम आने वाली है? नेक आमाल काम आने वाले हैं। और एक मुसलमान का फ़र्ज़ ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हें उम्मत वसता बनाया और हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया। इसलिए तुम्हें बेहतरीन उम्मत क्यों बनाया? ताकि तुम नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो। तो हमारा फ़र्ज़ मनसबी क्या है? नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। और ये आपके हमारे जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ याक़ूब साहब ने बेअन ही यही काम किया कि उन्होंने नेकी का प्रचार किया, इस चैनल को खोल के, इस चैनल की इब्तिदा करके एक ऐसी चीज़ की बिना उन्होंने डाली कि जब तक यहाँ से बातें होती रहेंगी अल्लाह और रसूल की, उनको उसका सवाब मिलता रहेगा। और जो कोई इस चैनल की इत्तिबा में
चैनल खोलेगा या इस तरह कोई काम करेगा उसका भी सवाब क्या उनको बात मिलता है, रहेगा। क्या बात तो है। उन्होंने एक ऐसी चीज़ की बिना डाली है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल है। क्या बात और है। अल्लाह के यहाँ जब वो मकबूल है तो इस बात की निशानदेही है कि इंशाअल्लाह 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 हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब साहब भी यकीनन अल्लाह के मकबूल बंदों में होंगे, जब भी उनको ये ख्याल भी आया, वरना मालो दौलत से इंसान बहुत काम ले सकता था। इस चैनल के बारे में जो बात मशहूर है वो ये भी है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के उसूल पे चल रहा है, बल्कि लॉस के उसूल पे चल रहा है। और इस यानी थोड़ा सा दुनियावी खसारा अगर इंसान बर्दाश्त करे उखरवी नेकियों के लिए और हमेशा की जन्नत के लिए और हमेशा की क्या ज़िंदगी के बात- लिए, क्या तो वो बात है। खसारा नहीं होता, वही असल में कमाई होती है। और मैं यही कहूँगी कि इन्होंने कमाया है, दुनिया भी कमाई, यानी हम सब की दुआएं उनके साथ हैं, हम सब की नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं, और सबसे बढ़ के रब्बे दो आलम की नज़र करम उनके ऊपर इस तरह थी कि अव्वल तो इस चैनल को आप फलता फूलता देख रही हैं, इसके ज़रिए कितने लोगों को सलाह और फलाह हुई आपको मालूम होगा, इसके ज़रिए कितने लोगों को अपने मसाइल का इल्म हुआ है आपको पता होगा, इसके ज़रिए कितने लोग कुरान हकीम और अहादीस नबवी से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और राह रास्त को पा रहे हैं, ये भी आपको पता है। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि अपने मुसलमान होने का इजहार भी है, अल्लाह ताला के हुजूर अपनी बंदगी का इकरार भी है, और एक मोमिन को कैसा होना चाहिए इसका इजहार भी है कि एक मोमिन ऐसा, अल्लाह का नेक बंदा ऐसा होता है कि उसकी सारी कोशिशें, उसकी सारी काविशें अल्लाह की रज़ा के लिए होती हैं। अब वो कोशिशें काविशें जो हैं वो किस तरह होती हैं, वो इस तरह भी होती हैं कि आप एक दुनिया को आप तालीम दे रहे हैं मज़हब की, एक दुनिया को आप राह रास्त दिखा रहे हैं, भटको हुओं को आप इस तरह बता रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि निकाह के उसूल क्या है, तलाक़ क्या है, कब होती है, कैसे होती है, नमाज कैसे पढ़े, ये सब आपने सिखा दिया। आपने कुरान हकीम को मुफ्त में तालीम इसमें दे दी है। कुरान हकीम को किस तरह सिखाया जा रहा है इसका अंदाज़ा वही कर सकता है जिसको कुरान हकीम से उल्फत और मोहब्बत हो, वही इसका अंदाज़ा कर सकता है। और ये एक ऐसी मुस्बत सोच है और एक ऐसी नेक बंदे की सोच है कि इससे उनकी नेकी का, उनके मोमिन होने का, उनके अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का, उन्हें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है उसका, इन तमाम चीज़ों का इज़हार होता है कि ये चैनल सिर्फ यही अमल कर रहा है, यही अमल कर रहा है। यानी रमज़ान हो, शब बारात हो, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो या आम दिन हो, यानी या हमारे औलिया कराम के दिन हो, हम हर चीज़ हमें नहीं पता। आज से पहले बच्चे नहीं जानते थे औलिया कराम को, बुजुर्गान दीन को, अब बच्चे जानते हैं, अब बच्चे जानते हैं, यकीनन जानते हैं। एक कॉलर है, सभी आप उनको शामिल कर रहे हैं, मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामा जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नजमा मुल्तान से बात कर रही हूँ। नजमा खुश आमदेद, क्या कहेंगी? अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हाजी साहब की मग़फ़िरत का जरिया बनाए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आमीन। और ये कहना जी, और ये कहना था कि अल्लाह ताला ने ये इंसानों को ही खास बख्शा है कि वो गुनाह करते हैं और फिर अल्लाह से तौबा करते हैं, वरना इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए थे। क्या बात है, तो क्या बात है। नहीं है तो ये हमारा हिस्सा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम बार बार जो है ना इस्तग़फ़ार करें और अपने गुनाहों की माफ़ी। बहुत शुक्रिया नजमा, आपने कॉल की और बहुत ही प्यारी बात आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल की। अल्लाह ताला हमें इस्तग़फ़ार करने की, उसको बार बार पुकारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है नाज़रीन, उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू होगी इस्तग़फ़ार के हवाले से भी और बहुत सी दुआएं भी करेंगे हम इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप भी इन दुआओं में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे जब हम दुआ करेंगे हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ याकूब साहब की मग़फ़िरत के लिए। साथ रहिएगा नाज़रीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ARY ग्रुप के बानी और चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ याकूब रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह पाक हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह बख़ैर युसरा खान के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस्तग़फ़ार की फ़जीलत के हवाले से और बहुत कुछ हमने जाना भी। आपके बहुत से मैसेजेस भी आए। दौरान ब्रेक हमें हाफिज़ उसामा का एक मैसेज मौसूल हुआ कि
حمد اس پروردگار کی جو بے شک ہمیں بن مانگے نوازتا ہے، اور اگر ہم مانگ لیں تو بے حساب نوازتا ہے، یقیناً یہ میرے رب کا کرم ہے۔ استغفار کی فضیلت کے حوالے سے ناظرین ہم نے بات کی، کیا کوئی شرائط ہیں اگر ہم کسی بھی آفیشیل کسی بھی سلسلے کے لیے اپنے قدم بڑھائیں تو مختلف شرائط، رولز، کنڈیشنز ان کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے؟ کیا استغفار کے لیے، رب کو پکارنے کے لیے کوئی شرائط ہیں، کوئی طریقہ ہے جو بیان کیا گیا؟ نورو صبا صاحبہ کیا فرمائیں؟ بالکل، دیکھیں یہ اتنا اہم موضوع ہے اور اس میں اتنے واقعات ہیں کہ ہم جو ہے وہ دریا کو کوزے میں سمیٹنا ہے ہمیں اس پروگرام میں۔ اور ایک مجھے بہت اہم حدیث یاد آ رہی، آپ کی بات کے جواب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کا حوالہ دوں گی تاکہ اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں استغفار کے لیے۔ حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی اور کہا کہ اے اللہ، کیونکہ راندہ درگاہ ہے اور دھتکارا جا چکا ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ بندہ خدا سے، جو بندگان خدا ہیں ان سے حسد رہتا ہے کہ کہیں یہ استغفار کے ذریعے اللہ کے قریب نہ ہو جائے۔ صحیح۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، تیری عزت اور جلال کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں انہیں ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اہمیت ہے استغفار کی کہ ہم اس اہمیت کو ذہن میں رکھیں، استغفار کی فضیلت کو ذہن میں رکھیں کہ پروردگار زمین و آسمان کے جتنے گناہ ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی، وعدہ فرما رہا ہے، یقین دلا رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے استغفار کرنے والوں سے، اپنی رحمانیت اور کریمی کا یقین دلا رہا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کے حضور پھیلائیں اور اخلاص نیت کے ساتھ اور عزم صمیم کے ساتھ کہ جن گناہوں سے ہم معافی مانگ رہے ہیں ہم آئندہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ یعنی ہم اللہ کو دھوکہ نہ دیں اور نہ اپنے آپ کو دیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں بلکہ ہم اخلاص کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں یہ یقین رکھیں کہ ہم ان کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مدد فرمائے گا۔ اور جب یہ شرائط ہوتی ہیں، اخلاص نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ استغفار ہم طلب کرتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں، اور کون ہے جو اس کے سوا ہمارا سہارا بن سکے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بے شک میں دن میں 70 یا اس سے زائد 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ طیب طاہر معصوم رسول ہیں، آپ ہمیں سہارا دینے کے لیے استغفار کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ امتیوں تمہیں کتنی ضرورت ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی جس پر خود عمل کیا۔ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں تاکید کی کہ تم لازم کر لو اپنے اوپر، تمہیں ضرورت ہے تاکہ پروردگار تم پر رحمتوں کی موصلہ دھار بارشیں کر دے اور تمہارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں اور تمہارے دلوں کا میل کچیل جو وہ پاکیزہ ہو، تمہارا کردار اچھا ہو جائے۔ جب ہم استغفار طلب کرتے ہیں تو ہم پاکیزگی کی جانب آ جاتے ہیں، ہم پختہ کردار کی جانب آ جاتے ہیں اور ہم رب العالمین کی چادر رحمت کو اپنے اوپر ڈھانپ لیتے ہیں۔ اخلاص نیت اور آنسو، اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کو آنسو، ندامت کے آنسو بہت پسند ہے۔ اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ان میں وہ آنسو جو بندہ گناہوں سے تائب ہو کر اور پروردگار ہی کو اپنا سہارا سمجھ کر، خود کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھ کر جب اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، پروردگار کو اس کی یہ ادا پسند آ جاتی ہے۔ اسی لیے بار بار تاکید کی گئی ہے تاکہ ہر بار پروردگار محبت کی نگاہ کرے۔ یہ 70 مرتبہ کیوں استغفار طلب کیا جا رہا ہے؟ تاکہ 70 مرتبہ اس کی نگاہ رحمت و مغفرت تمہاری طرف کیا بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بس یہ جو ہم توبہ کر رہے ہیں، جو ذکر بھی کر رہے ہیں نا آج کے پروگرام میں، میرے دل سے تو یہی دعا جاری ہوتی ہے، یہی صدا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اس ذکر کے صدقے ہی ہماری اس توبہ کو، ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، نیکی کی ہدایت دے دے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 3 اسکالرز موجود ہیں۔ ایک اور اسکالر یقیناً آپ جانتے ہیں ہماری QTV فیملی کی پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ اس وقت ہمارے پاس کال کے ذریعے لائن پر موجود ہیں، آپ سے گفتگو ہوگی، آپ سے جانیں گے کچھ حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کے حوالے سے آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، آپ نے کیسا ان کو پایا اور آپ کی اس خدمت جو ARY QTV کی صورت میں جس سے تمام عالم کے مسلمان فیضیاب ہو رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہو بیٹا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں پروفیسر صاحبہ؟ جی الحمدللہ۔ اور ہمارے مہمان سب کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ کیا فرمائیں گے پروفیسر صاحبہ؟ حاجی عبدالرزاق یعقوب، بانی بھی، چیئرمین بھی، جنہوں نے اتنے پیارے چینل کی ابتدا کی، آج رخصت ہو گئے ہیں، لیکن یقیناً جیسے گفتگو ہوئی یہ صدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ ان تک پہنچتا رہے گا ثواب کی صورت میں۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل بالکل۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل من علیہ فان یبقى وجہ ذو الجلال والاکرام، اور کل نفس ذائقۃ الموت،
کہ ہر شخص کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو بے شک لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو بھیجا ہے جس بھی انسان کو اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ بات ہے کہ وہ ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور وہ اللہ کا نائب بننے کی کوشش کرے. اصل بات تو یہ ہے. اور حاجی عبدالرزاق اللہ تعالیٰ ان کے درجات سے بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ARY پہ پیش ہونے والے ہر پروگرام کو جو ہے ان کے لیے جو بھی یعنی دینی پروگرام ہیں ان کی یعنی بخشش کا، ان کی مغفرت کا ذریعہ اس کو بنائے. تو یہ انہوں نے درخت جو لگایا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ پہلا درخت ہے جو پاکستان میں لگایا گیا، اور یعنی یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ مذہبی پروگرام اور دینی پروگراموں کو انہوں نے ایک اتنی اہمیت دی کہ انہوں نے اس کے لیے ایک پورا چینل مخصوص کر دیا. اور میں جب سے اس سے منسلک رہی ہوں، آج میرے بہت شدید خواہش تھی کہ میں اس میں شریک ہوں. مجھے عامر نے دعوت بھی دی تھی، اور لیکن یہ کہ میری ایک ایسی خاص مصروفیت تھی جو میں اس میں شریک ہونے سے قاصر رہی. تو میں نے عامر سے کہا کہ آپ مجھے لائیو دیجیے، میں اس میں بات کرنا چاہتی ہوں. کیا فرمائیں گے مزید؟ ان کے میں درجات کی بلندی کے لیے دعا کروں گی، ان کی مغفرت کے لیے. اور سب سے میں یہ یعنی درخواست کروں گی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جو اس سے منسلک ہیں کہ آپ اگر ان کے لیے اب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور ان کی نیکیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ یعنی بن جائے وہ نیکیاں. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں اور اس چینل کو مزید اللہ تعالیٰ یعنی ترقی دے اور یہ پھلے پھولے. اور جو جتنے بھی یعنی جو انہوں نے ظاہر کوئی درخت لگاتا ہے اس کے جتنے بھی پھل آتے ہیں، جو بھی کھاتا ہے اس کے سائے سے اگر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے وہ فیض اٹھاتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو اب یہ پروگرام ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ان کی اولاد ہو، اور جو ان کے لوگ ہیں اور جن کو بھی دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل دے. آمین. اللہ تعالیٰ تمام اہل خانہ کو، حاجی عبدالرزاق یعقوب، میں تو یہ کہوں گی صرف اہل خانہ جو گھر ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بھائی بہن، امی ابو، بیٹا بیٹی، لیکن آپ کا یہ گھر، یہ فیملی بہت بڑی ہے. میں آج نیٹ ورک میں ناظرین داخل ہوئی ہوں، ہمارے نیٹ ورک کی یہ خاتون ارم صاحبہ وہ فرماتی ہیں آپ نے اتنی محبت سے اپنی تمام بیٹیوں کی شادیوں میں دعوت دی اور ایسا لگتا تھا کہ ہم آفس کے نہیں ہیں بلکہ آپ کے فیملی کے ممبر ہیں، شاید میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں. اتنی محبت سے آپ نے نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. اور ہماری تمام کوششیں جو ARY QTV کی صورت میں ہم کر رہے ہیں، اگر کوئی ایک بھی دل بدل جاتا ہے تو اس دل بدلنے کی نسبت سے، اس کے صدقے، اس کے وسیلے سے آپ کے درجات بلند فرمائے. ایک وقفہ ناظرین، پھر حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے. بندے کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آج کا پروگرام روٹین پروگرام نہیں ہے. نارملی یقیناً ہم مختلف موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، ہماری کانٹینٹ ٹیم فارورڈ کرتی ہے کہ آج ہم اس پر بات کریں گے، آج اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے. لیکن آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا، استغفار کی فضیلت، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا پروگرام ہم نے ایک تعزیتی پروگرام سجایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہم سب یہاں شامل ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں. کن کے لیے؟ ان کے لیے کہ جن کا نام یقیناً آپ کئی مرتبہ لیا کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ARY تو یہ نام عبدالرزاق یعقوب صاحب. اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح آپ نے اس نیٹ ورک کی بنیاد رکھی، اس چینل کی بنیاد رکھی، جس انداز میں اپنے تمام نیٹ ورک کے تمام لوگوں کا خیال کیا، آج ان کے دلوں سے جو دعائیں نکل رہی ہیں ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. میرے ساتھ اس وقت میں کہوں گی ہماری جو سب سے ینگ جو اسکالر یہاں موجود ہیں، آمنہ، انہوں نے ریسنٹلی ہی میں کہوں گی تقریباً ہمیں جوائن کیا ARY QTV کو،
اور ماشاءاللہ اس چینل میں جو انہوں نے اپنائیت پائی انہی کی زبان سے سنیں گے کیسا انہوں نے اس چینل کو پایا اور کیا کہیں گی کہ یہ چینل کامیاب ہے تو کیوں کامیاب ہے, کیا کہیں گی؟ اپنائیت کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں تو جس طرح آپ نے بھی ابھی آغاز میں کہا کہ ارم نے کہا تھا کہ ہم شادی میں جاتے ہیں تو بالکل ایسا نہیں لگتا کہ ہم آفس کی طرف سے انوائٹڈ ہیں, بلکہ ایسا لگتا ہے کسی ریلیٹیو سے مل رہے ہیں, کوئی بہن ہے. تو بالکل ماحول یہاں کا بھی الحمدللہ اسی طرح ہے کہ اپنائیت بہت زیادہ ہے. اور حاجی صاحب کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گی میں کہ اتنی بڑی درسگاہ کھول دی ہے انہوں نے ٹی وی چینل کی صورت میں, خاص طور پہ کیو ٹی وی کے حوالے سے. تو میں نے ایک اقوال زرعی پڑھا ہے جو مطلب سوچتی تھی میں کہ ایسے لوگوں کے ان اقوال کی عکاسی دراصل کون کر رہا ہے, تو وہ اقوال آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ بہترین ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ نیک اعمال ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو مجھے کہیں نہ کہیں حاجی صاحب اسی کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کہنا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مطلب اثر کر رہی ہے آپ کی بات یا نہیں کر رہی, لیکن آپ اپنا عمل ایسا کر کے دکھا دیں کہ دور سے دیکھنے والا بھی شخص آپ کو دیکھے ہاں یہ اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہے, یا اللہ کے لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے, دین اسلام کی خدمت کرنے والا ہے. دین اسلام کی خدمت جیتی جاگتی مثال کیو ٹی وی کے حوالے سے آپ کے سامنے موجود ہے, لمحہ بلمحہ. بلکہ یہ دیکھیے ہم تعزیتی پروگرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر, دنیا بھر سے دعائیں کی جا رہی ہیں, یقیناً دنیا بھر کے لوگ آپ کو یاد کر رہے ہوں گے اس وقت. یہ یاد کرنا, یہ دعا کرنا ہی دراصل ان کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن چکا ہے. وہ دنیا میں اتنے اچھے اعمال کر کے جا چکے ہیں کہ اب اچھے لوگ جو ہے انہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں. دراصل یہی اصل مومن کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کی تعریف کیا جائے. اس کے سامنے تو بہت لوگ ہماری تعریف کر دیا کرتے ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ صرف ہمیں بظاہری طور پر کہ ہمارے دل میں ان کے لیے جگہ بن جائے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی پیٹھ پیچھے جو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں صحیح تعریف وہی ہوا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت حاجی صاحب کے درجات عالیہ بلند سے بلند تر کرے. میرا چونکہ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ بہت کم تعلق رہا ہے, ینگ ہوں میں ابھی, لیکن جتنی بھی شفقت اور محبت ملی ہے پروردگار عالم اسے مزید جاری و ساری رکھے اور آپ کے درجات عالیہ بلند سے بلند تر فرمائے. آمین آمین. ناظرین, اے آر وائی کیو ٹی وی نیٹ ورک صرف یہی ایک اے آر وائی پورا نیٹ ورک یا صرف کیو ٹی وی ہی نہیں جو آپ کے اعزاز میں کہوں یا آپ کا کیا ایک کمال ہے, ایک ایسی خدمت ہے, لیکن بے شمار ایسے کریڈٹس ہیں. اور جیسے کہ سبیہ آپا نے بھی آغاز میں کہا تھا کہ ایک ایسی شخصیت کہ سب کچھ بیان کرنا شاید بلکہ یقیناً یہاں ہمارے لیے ناممکن ہوگا. فلاحی کاموں کی بات کروں میں یا میں کسی بھی حوالے سے آپ کی خدمات کی بات کروں, آپ ہر جگہ ہر لمحے ہر موقع پر حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب نے ایک مثال بن کر دکھایا ہے, ایک نیک مسلمان, ایک اچھا انسان, اور آپ کے لیے بے شمار دعائیں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی تعداد جیسے ہم جو کہتے ہیں نا لا تعداد, آج وہ محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً آپ کو یاد کرنے والے لا تعداد ہیں, آپ کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھنے والے یہ ہاتھ لا تعداد ہیں, آپ کو یاد کر کے رونے والے آنسو بھی لا تعداد ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو مقبول فرما لے. انشاءاللہ اختتام میں خاص دعا بھی ہوگی, آپ اس میں بھی ضرور شامل ہوئیے گا ناظرین. اور دعا یقیناً ہم نہیں جانتے کہ کس کی کب کس وقت کون سی دعا مقبول ہو جائے, تو دعا خالصاً ایک اچھی نیت کے ساتھ اور آپ کی مغفرت کی تمنا کے ساتھ ہم کریں گے. یقیناً آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ ہم جان رہے ہیں, ہم نے اظہار افسوس بھی کیا. آپ کے تمام اہل خانہ, آپ سے تمام محبت کرنے والوں سب کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے, یہ بھی دعا کر رہے ہیں. لیکن سبیہ آپا, نور صبا صاحبہ یا آمنہ, آپ تینوں ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں. اگر میں کہوں میں کیا کر سکتی ہوں, آپ نے کہا کہ مغفرت کی دعا کیجیے, اب یہی ہم کر سکتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اب میں کیا کروں, آپ نے اے آر وائی کیو ٹی وی کی بنیاد رکھی, اب ہماری کیا ذمہ داری ہے, میں کیا کروں جو آپ کی روح کو, آپ کو اس کا ثواب پہنچے, تو سبیہ آپا آپ کیا فرمائیں گی, اس حوالے سے کچھ کہہ دیجیے. دیکھو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال بند کر دیے جاتے ہیں, لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیشہ اس کے لیے صدقہ جاریہ رہتے ہیں اور اس کے نیک اعمال میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. اس نے بنی نوع انسانی کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے لوگ استفادہ کریں, کوئی کنواں, کوئی چیز, کچھ وہ ایسا کیا ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو. اب اس کسوٹی کے اوپر ان کو پہلے پرکھ لو, ٹھیک ہے نا,
کہ یہ چینل جو ہے اس سے کتنے لوگ استفادہ، کتنے لوگوں کی روزی روٹی اس سے ہے، کتنے لوگوں کا ایمان اس سے سلامت بھی ہے اور ایمان کو جلا بھی ہو رہی ہے، کتنے لوگ اللہ اور رسول کی باتوں کو روزانہ سن رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے وزن میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. ایک یہ بات. دوسرے نیک اولاد ہے اور تیسرے وہ علم نافع ہے، تو اس کے ذریعے علم بھی پھیل رہا ہے. اچھا، اب تم نے جو یہ بات مجھ سے پوچھی کہ ظاہر ہے ہر شخص کو دنیا سے چلا جانا ہے، کوئی سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز کو فنا ہے، لیکن فنا میں بقا کیسے ہوتی ہے یہ دیکھنا چاہیے. تو جب میں یہ ذرا سا دیکھتی ہوں کہ فنا فی اللہ ہوا ہے انسان، اور کس طرح ہوا ہے کہ موت تو آنی ہے، بہرحال ہر ایک کو آنی ہے، انسان بھی مرتا ہے اور انسان کے علاوہ جو چیزیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں، لیکن ایک نیک انسان دنیا سے تو چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ناطہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ زندہ رہتا ہے دنیا والوں کے دلوں میں، ان کی دھڑکنوں میں، ان کے اعمال میں، ان کے افعال میں اور ان کی ہر بات میں. اب جو یہاں جو کام کرنے والے افراد ہیں جو اس چینل سے وابستہ ہیں ARY سے، ان میں ان کے گھر اس سے چل رہے ہیں. تو جو نوالا ان کے منہ میں جا رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر ہے ایک طرح سے انہی کی داغ بیل ڈالی ہوئی ہے نا. یا جو قرآن حکیم کی آیات تلاوت ہو رہی ہیں، جو احادیث نبوی کی تلاوت ہو رہی ہے، بخاری شریف کا درس ہے، کہیں قرآن کریم کا درس ہے، کہیں کسی آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب ہے ساری چیزیں. تو یقیناً وہ دنیا میں کامیاب کس طرح ہوئے کہ زمانہ ان کو پہچانتا اور جانتا اور ان کے لیے دعا کرتا ہے. آخرت میں کس طرح کامیاب ہوئے؟ اس طرح کامیاب ہوئے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان سے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. سبحان اللہ. اس چینل کا قیام نیکی ہی اور برائی سے روکنا ہی. ماشاءاللہ. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہے اور انشاءاللہ اس وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو دعا کا سلسلہ ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کہیں مت جائیے گا ناظرین، ساتھ رہیے گا. صبح بخیر. ناظرین، صبح خیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسریٰ خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی استغفار کی فضیلت کے حوالے سے، اور یقیناً آغاز سے اب تک جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں ایک تعزیتی پروگرام ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے تاکہ ہم کچھ ذکر کریں، کچھ آپ کو بھی بتائیں کہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہیں، آپ کی کیا خدمات ہیں، آپ کا نام جو ہم بار بار لے رہے ہیں، آپ نے کس پیارے انداز میں زندگی گزاری ہے، اور ARY QTV کی صورت میں یا فلاحی کاموں کی صورت میں یا بے شمار آپ کی خدمات جو کہتے ہیں نا جو آپ کے کریڈٹ پر ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں. آج دعا کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، رضا الہی سے، ایک طویل علالت کے بعد اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اب ان کی بیٹیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے تمام نیک کاموں کے ذریعے، ان کے تمام فلاحی کاموں کے ذریعے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. انشاءاللہ ناظرین، اب ہم دعا کریں گے. آپ کے بہت سے میسیجز مجھ تک آئے اور تازہ میسیجز تھے. مسز رضوانہ کا، سیدہ ارم انم کا، اور بطول صاحبہ، کنیز بطول صاحبہ کا، عارف صاحب کا میسیج تھا ہمارے پاس، اور پروگرام کی تعریف اور ARY QTV کی موجودگی کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ، اور حاجی صاحب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ناظرین یوں ہی دعا کیجئے. کل بھی یہی سلسلہ رہا، ہم ایک محفل میں تھے، وہاں پر بھی دعائیں کی گئیں. آپ بھی جہاں جہاں جائیں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر دعائیں ضرور کیجیے گا. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل رہیں آپ کی بہت جانی پہچانی اور میں کہوں گی بہت ہی قابل احترام ہماری مہمان شخصیات محترمہ صبیحہ قادری صاحبہ، محترمہ نور الصبا شرفی صاحبہ اور محترمہ آمنہ صدیقی صاحبہ. گفتگو کا سلسلہ خوبصورت رہا، وقت کم تھا ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ہم نے استغفار کی فضیلت کے حوالے سے بھی جانا، اور آج دعا کا جیسے میں نے کہا تھا خاص اہتمام ہے. میں چاہوں گی ایک میسیج میں ضرور لے لوں. چاہیں تو آپ حاجی صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہیے، یا اگر استغفار کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو ایک میسیج میں ضرور دوں گی. کیا فرمائیں گی صبیحہ قادری صاحبہ، آپ کا پیغام کیا ہوگا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहूँगी कि हमें दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए जिस तरह अल्लाह और उसके नबी ने हमसे कहा है, और कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, और इस्तिग़फ़ार और तौबा के दरवाज़े हमेशा खुले हुए हैं तावक्ते के गले में जान आ जाए। तो हमें हर लम्हा हर लहजा अल्लाह ताला के हुज़ूर मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहना चाहिए, इस यकीन के साथ कि वो अरहमुर राहिमीन है और वो ज़रूर मग़फ़िरत फरमाएगा। इसके साथ ही मैं हाजी साहब के लिए बेइंतहा अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करती हूँ कि खुदावंद अज़्ज़ व जल उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके कबीरा और सगीरा गुनाह अगर हैं, और हर इंसान गलतियों का पुतला है, उसे अपने रहम करम से माफ़ फरमा दे, और जो भी मग़फ़िरत की दुआएं हैं वो उनके लिए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र में कुशादगी अता फरमाए, उसे जन्नत का बाग बना दे और उनके ऊपर अपना रहम करम फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और उन्हें गरीक़ रहमत करे। आमीन। नाज़रीन, यकीनन एक बड़ा नाम, एक बहुत प्यारा नाम, अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए। नूर सबा साहिबा, आप क्या पैगाम फरमाएंगे? देखिए, कुरान करीम ने एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये मैसेज है। और अल्लाह ताला फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हाजी साहब, हाजी अब्दुल रज़ाक मरहूम, जो अब हम में नहीं रहे और रज़ा इलाही से उसके पास पहुंच चुके हैं, यकीनन उन्होंने ऐसे बहुत से प्यारे प्यारे कामों की बुनियादें डाली, और उन्हीं कामों का एक हिस्सा है जो आज हम इस नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। बेशक। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें भी ऐसे ही सदक़ा जारिया करने की आमीन तौफ़ीक़ अता आमीन। फरमाए। आमना, क्या पैगाम देंगी आप? जिस तरह के अभी सभी आपा ने फरमाया था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब इंसान से दुनिया से इंसान रुखसत हो जाता है, तमाम तर ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं सिवाय दो चीज़ों के, एक उसकी आमाल सालिहा, दूसरी उसकी नेक औलाद। आमाल सालिहा का ये शजर वो लगा कर चले गए हैं। आपने पूछा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यही मैसेज देना चाहूँगी कि अब जो वो काविश करके गए हैं और जिस बुलंदियों पर वो देखना चाहते थे इस कोशिश को, इस काविश को, तो हमें अब सबको एक जान होकर, यह जहद होकर इनके इस ख्वाब को पूरा करना है। बेशक बेशक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो भी जिक्र किया गया इसको आप समझे होंगे और इसमें शामिल हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया सबीहा क़ादरी साहिबा, बहुत शुक्रिया नूर सबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आमना सिद्दीकी आपकी आमद का, और दुआएं मग़फ़िरत फरमाएंगे हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब साहब के लिए। और दुआ करने की इस वक्त सादत हासिल करें प्रोफेसर नूर सबा साहिबा। आइए मिलकर शामिल हो जाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदिन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबअ इल्म वल हिल्म व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तू करीम है, तू रहीम है। हम अपने तमाम गुनाहों से नादिम होकर, शर्मिंदा होकर तेरे दरबार में आजिज होकर रुजू कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता ख़ैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, तू गफ़ूरुर रहीम है और तू पसंद करता है कि तेरे बंदे निदामत के आंसू लेकर तेरे दरबार में हाजिर हों। ऐ अल्लाह, तेरे पास सब कुछ है लेकिन तेरे पास निदामत नहीं, वो हमारे पास है। हमें माफ़ फरमा और हम यहाँ मौजूद हैं हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए, जो आज हम में नहीं, और उन्होंने इस नेटवर्क को और बहुत प्यारे प्यारे कामों को दुनिया में अंजाम दिया है। ऐ अल्लाह, इसे सदक़ा जारिया बना उनके लिए। ऐ अल्लाह, उनकी रूह को पुरसकून बना दे। ऐ अल्लाह, उनकी तैयार होने वाली कब्र को अनवार से भर दे, पुरनूर बना दे। उनके तमाम नेक अमाल को उनके सामने ले आ। ऐ अल्लाह, उनके जितने लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह, उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। उनके तमाम कामों को अपनी निगाह में पसंदीदा और मकबूल बना ले। उनकी बख्शिश फरमा दे। रोज़े महशर उनको अपना दीदार नसीब फरमा दे। कुल उम्मत मुस्लिमा आलम इस्लाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, सबको नेक कामों की तौफीक अता फरमा। सदक़ा जारिया की हमें भी तौफीक अता फरमा।
ہم قلب سمین کے ساتھ تو اس سے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی آمین کو، اور جہاں جہاں یہ دعائیں سنی جا رہی ہیں ان سب کی آمین کو بھی اس دعا میں شامل فرما لے۔ اے اللہ حاجی یعقوب مرحوم کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کے سفر آخرت کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ان کے سفر آخرت کے ہر مرحلے پر ان کو ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خصوصی الطاف و اکرام عطا فرما، کہ یہ وہ چینل ہے جہاں سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق و شوق پیدا کیا جاتا ہے، قرأت سکھائی جاتی ہے، ایسے پیارے پیارے نیک کام ہو رہے ہیں۔ تمام اولیاء کرام کی جماعت کے ہاتھوں کو ان کی دعائے مغفرت کے لیے اٹھا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہگار آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ، اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور السلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع فی جمیع الانام۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ پوری ARY کی ٹیم کی جتنی بھی ٹیم ہے اور جو لوگ بھی ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، اس خلا کو پر فرما، اور ARY گروپ کے بانی و چیئرمین حاجی عبدالرزاق یعقوب رضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ آپ طویل عرصے سے علیل تھے۔ حاجی صاحب نے 69 سال کی زندگی پائی۔ آپ نے اپنی حیات میں بے شمار فلاحی کام کیے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ حاجی صاحب ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے تاحیات چیئرمین بھی تھے۔ آج یہ روشن ستارہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے، لیکن آپ کے کیے جانے والے کام تاحیات یاد رکھے جائیں گے اور آپ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اللہ پاک حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔